मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशरी अहदन, अल्लाह फरमाते हैं ये तो फ़िलहाल जो ए मरियम तुझे तकलीफ़ है बच्चे की, उससे बचने का मैंने इंतज़ाम कर दिया। बाकी कौम का जो मसला है जिसकी वजह से तूने कहा कि काश मैं मर जाती, तो उसमें तुझे तेरे लिए सब्र करना आसान कर दें। इसका हमने एक तरीक़ा ये निकाला है कि तूने बोलना ही नहीं है। जब लोग पूछे ना ये बच्चा कहाँ से लाई, तो भाई तुमने बोल देना है, इशारा कर देना है कि मैंने आज चुप का रोज़ा रखा हुआ है। अब देखें ये तो बज़ाहिर एक और बड़ी आजमाइश होगी हज़रत मरियम के लिए कि लोग कहेंगे आज ही रोज़ा रखना था और ये और कोई दिन नहीं मिला था, लेकिन अल्लाह इंतज़ाम कर रहा था। फ़इम्मा तरयिन्ना मिनल बशरी अहदन, बस अगर तू इंसानों में किसी एक को भी देख ले और लोग आके एतराज़ शुरू कर दें, फ़क़ूली, तो उनसे कह दे, इन्नी यानी इशारों से कह दे, इन्नी नज़रतु लिर्रहमानी सौमा, मैंने मन्नत मानी हुई है रहमान के लिए रोज़े की, फ़लन उकल्लिमल यौमा इंसिया, बस आज के दिन हरगिज़ मैं किसी इंसान से बात नहीं करूँगी, कुछ भी हो जाए। रोज़े में तो नहीं, जैसे रोज़े में खाना पीना हराम है तो पहले खामोशी का रोज़ा भी होता था, उसमें बोलना हराम था। फ़अतत बिही कौमहा तहमिलुहु, हज़रत मरियम उस बच्चे को लेकर अपनी कौम के पास आईं, उसे गोद में उठाए हुए। क़ालू या मरियम, ज़ाहिर एक चीखो पुकार में जानी थी बनी इसराइल में। ये सारे वाक़यात बैतुल मक़दिस के करीब के वाक़यात हैं, जिसको आज फ़लस्तीन कहा जाता है, और उस ज़माने में अर्ज़ शाम का हिस्सा थी ये सारी ज़मीनें। क़ालू या मरियम, कहने लगे ए मरियम, लक़द जीती शय्यन फ़रिया, तू तो बहुत बड़े काम का इर्तिकाब करके आई है, ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। यानी सोचे ना कि आप उस क्या गुजर रही होगी, लोगों में कैसी बातें हो रही होंगी कि सिर्फ ज़िना नहीं है, बल्कि ज़िना के बाद वलदुज़ ज़िना, बच्चे को पेट में रखा भी है और फिर प्रॉपर उसको जना भी है। तो ये तो एक ऐसा काम हो रहा है जो किसी भी लिहाज से अकल कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि इतने प्यारे ख़ानदान में और पैगंबरों की नस्लों में पैदा होने वाली वो बच्ची जिसको हमने हमेशा इबादत में देखा। और ज़करिया अलैहिस्सलाम आके पूछा करते थे कि ए मरियम, ये बेमौसम फल आपके पास कहाँ से आ रहे हैं? वो कहती थी मुझे अल्लाह खिलाता है। यानी ऐसी करामतों के वाक़यात हो रहे हैं और ज़करिया पैगंबर की गोद में पली हुई हों, तो ज़ाहिर है क्या गुजर रही होगी। आप सोचे उस मंजर को। तो या मरियम लक़द जीती शय्यन फ़रिया, ए मरियम तू बहुत बड़े जुर्म का मुर्तकिब हुई है। या उख्ता हारून, ए हारून की बहन, मा काना अबूकी इम्रअ सौइन, तेरा बाप भी बुरा आदमी नहीं था। वमा कानत उम्मुकी बग़िया, और तेरी माँ भी जिना करने वाली नहीं थी। ये अच्छे ख़ानदान के लोग थे, तुझे क्या हो गया? अब हज़रत मरियम ने तो चुप का रोज़ा रखा हुआ। हज़रत मरियम ने अशारत इलैहि, बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। हज़रत मरियम के इल्म में नहीं था कि बच्चा बोलेगा। जैसे इंसान जब कसम पुरसी में आता है, परेशान होता है, तो क्या करता है वो, इसी से पूछ लो मैं क्या कह सकती हूँ। फ़अशारत इलैहि, कुरान कहते हैं मरियम ने इशारा किया बच्चे की तरफ। क़ालू कैफ़ नुकल्लिम, कहने लगे हम भला कैसे कलाम करें, मन काना, उस बच्चे से जो है, फिल महदी, माँ की गोद में, सबिया, बच्चा, जो अभी माँ की गोद में बच्चा है, कैसी बात कर रही है, उससे हम कैसे कलाम करें। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, हज़रत ईसा फ़ौरन बोल उठे, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ये अल्लाह ताला की आदत है, जब इतनी बड़ी आजमाइश में डाला तो उससे निकालना भी अल्लाह का काम था। माँ की गोद में बनी इसराइल का एक हुजूम जमा हुआ है और माँ की गोद में बच्चा बोल रहा है, आतानी अल किताब, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, वलदुज़्ज़िना नहीं हूँ, आतानी अल किताब, मुझे अल्लाह ने किताब अता फरमाई है। यानी तो इंजील देगा अल्लाह। माजी का सीगा, पास का सीगा इसलिए इस्तेमाल किया, गोया कि ये तय हो चुका है। बाज़ चीज़ें फ्यूचर में होती हैं, लेकिन हम उसके लिए पास्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, ये बताने के लिए ये अंडरस्टूड है, ये तयशुदा बात है। आतानी अल किताबा, उसने मुझे किताब दी, वजअलनी नबिया, और उसने मुझे नबी बनाया है, पैगंबर बनाया है। वजअलनी मुबारकन, और उसने मुझे बनाया बरकत वाला।
اینما کنتو، جہاں بھی رہوں گا میں، جہاں جہاں میں دنیا میں جاؤں گا برکتیں پھیلیں گی. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں نماز اور زکوٰۃ کی وصیت اس نے مجھے کی ہے کہ اس کو قائم بھی کرنا ہے اور لوگوں کو اس کا حکم بھی دینا ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اس نے مجھے بنایا ہے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، سخت دل اور بدبخت اس نے مجھے نہیں بنایا. کیا مطلب؟ ماں کے ساتھ بدسلوکی کر کے بدبختی میں خرید لوں، مجھے اس نے ایسا نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا کیا گیا. وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میری موت واقع ہوگی. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن قیامت کے دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ان تینوں دنوں میں، تینوں موقع پر اللہ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہے. کیسا زبردست کلام ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا. ماں کی گود میں صرف اپنا انٹروڈکشن نہیں کروا رہے بلکہ پوری شریعت کو ان کے سامنے پیش کر دیا. ظاہر ہے ایک کم عمر بچہ یہ کام نہیں کر سکتا، 7-8 سال کا، تو گود میں، ماں کی گود میں بچہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ جم غفیر یہ باتیں سن رہا ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں نا جو اصول فقہ میں پڑھائی جاتی ہے کہ اخبار متواتر یہ حجت قطعی ہے. اخبار متواتر کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی خبر ایسی ہو جس کو بہت سارے لوگ بیان کر رہے ہوں، بہت سارے لوگ، اور ان سب نے یعنی مشاہدہ کر کے بیان کر رہے ہوں، تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی. یہ خبر متواتر کی اسلام میں اتنی ویلیو ہے، اس کو جب بھی ہم اصول فقہ پڑھتے ہیں نا تو اس پہ بہت اس کو تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے کہ خبر متواتر ہی سے ہمیں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. خبر متواتر سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے. اخبار متواترہ سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے. تو خبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، خبر متواتر، ایک خبر مشہور اور ایک خبر واحد. تو اس کی میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میرے لیکچرز میں جو جامعۃ الرشید میں لیکچر دیتا ہوں اس میں اور اس کے علاوہ بیانات میں اس کی کافی ڈیٹیل ہے. تو اخبار متواترہ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. جیسے حضرت عیسیٰ نام کے ایک پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، یہ ایک خبر متواتر سے ثابت ہے. اب کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہ عیسیٰ نام کا کوئی بندہ ہی پیدا نہیں ہوا تو وہ اس کے دماغ میں خلل ہوگا، کیونکہ عیسائیت اتنی بڑی عیسائی دنیا ہے جو مانتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئے. تو اللہ تعالیٰ کی بندوں پر حجت جو تمام ہوتی ہے نا وہ اخبار متواترہ ہی کے ذریعے ہوتی ہے. تو اللہ نے ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے حضرت مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ کو زبان دی. تو وہ بہت بڑا مجمع جس نے حضرت عیسیٰ کا کلام اپنے کانوں سے سنا، تو ان کی طرف سے اللہ کی حجت بنی اسرائیل پر ثابت ہو گئی. اب کسی بنی اسرائیل کو یہ اجازت نہیں تھی کہ حضرت عیسیٰ کو وہ معاذ اللہ ولد الزنا کہتا، یہ حضرت مریم کو ولد الزنا کہتا. کیوں؟ اتنے سارے لوگ جب سن رہے ہیں کہ بچہ گواہی دے رہا ہے، اور اس کی تائید اس سے حضرت مریم کا ماضی ہے، ماضی بتا رہے کہ وہ پاک دامن عورتیں ہیں، ان کا خاندان پاک دامن عورت ہے، ان کا خاندان بتا رہا ہے. اتنی ساری چیزیں مل کے جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر ایک چیز کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا، اس میں تعویل کرنا آسان ہے، اور اتنے سارے لوگوں کو جھوٹا قرار دینا یہ مشکل کام ہے. یہ میں اتنی ڈیٹیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بھی بہت سے اسکالرز ایسے آ گئے ہیں، وہ دلائل کے غلط تانے بانے ملا کے نا خبر متواتر کا انکار کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اسلام میں رجم کی سزا ہے شادی شدہ مرد کے لیے، غامدی صاحب نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ اخبار متواترہ سے ثابت ہے. سلفن خلفن صحابہ تابعین تبع تابعین پوری امت ہمیشہ سے اس پہ جمع رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کی سزا کو رجم کو قرار دیا ہے، جو شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے. قرآن میں یہ آیتیں نہ بھی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ قرآن کا خود قرآن ہونا بھی تو اسی خبر متواتر سے ثابت ہے نا. اگر آپ خبر متواتر کو غلط قرار دو گے تو آپ کے پاس قرآن کو قرآن کہنے کی بھی دلیل نہیں بچے گی. تو بہت سارے ایسے اسکالرز آ رہے ہیں جن کو بالکل فقہ میں مہارت نہیں ہے، نہ ان کو اصول فقہ کا پتہ، اور ایسی ایسی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں کہ جس کی بیس پہ آگے ایک تحریف کا بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا. تو آج بھی یہودی حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کہتے ہیں، معاذ اللہ، حضرت مریم کو برا بلا کہتے ہیں، اور دلیل یہی دیتے ہیں کہ یہ سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے، بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا. بھائی بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا، خدا تو پیدا کر سکتا ہے نا. تو فوراً یہودی جواب میں کیا کہے گا؟ خدا تو پیدا کر سکتا ہے، پھر اگر کہیں بھی بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ مان لو کہ یہ
اللہ کی قدرت ہے، پھر اس کو زانی کیوں کہتے ہو اس کی ماں کو آپ؟ اس کا جواب پھر یہی ہے کہ بھائی وہاں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کو زنا سے بری کرنے کی، جبکہ عیسیٰ ابن مریم میں ہمارے پاس دلیل ہے۔ وہ دلیل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے حجت کیا تھی کہ اس وقت بہت بڑے جم غفیر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ بچہ ماں کی گود میں زبان سے بول کے گواہی دے رہا ہے، اور پھر حضرت مریم کے جو اعمال ہیں اور ان کا جو ماضی ہے وہ اس کی تائید بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ٹاپک بڑا اہم ہے، خبر متواتر کو سمجھنا۔ آج بہت ساری کرامتیں آج بھی ہوتی ہیں اور اخبار متواترہ سے ثابت ہوتی ہیں، لیکن آج کے اسکالرز جو عقل پرست ہیں وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اسی بیس پہ تو لوگوں نے معجزوں کا انکار کر دیا، عقل پرستوں نے، ملحدوں نے، جس بیس پہ آپ کرامت کا انکار کر رہے ہو۔ تو دلیل سے اگر اخبار متواترہ یا ثقہ کی خبر بھی مستقل دلیل ہوتی ہے۔ ہاں ایک ثقہ ہے تو وہ قطعی خبر نہیں ہوتی ہے، ظنی ہوتی ہے، لیکن اگر تواتر سے ثابت ہے تو قطعی ہے۔ تو اس کا انکار کرنا یہ ایک ہٹ دھرمی ہے اور ایک ضد کی بات ہے۔ اسی یہودیوں کو کیوں قرآن گمراہ قرار دے رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کو وہ ولد الزنا کہتے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ کی پاک دامنی کا ثبوت یہ اخبار متواترہ سے ثابت ہے، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی۔ تو اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ آگے قرآن کہتا ہے، اچھا اس میں حضرت پھر میں انشاءاللہ علمی نقطوں میں کچھ اور بھی اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا جب میں رکوع کا خلاصہ پیش کروں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، قرآن کہتے ہیں یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم جن کا کلام ہی انی عبداللہ سے شروع ہو رہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، اللہ کہہ رہے ہیں جن باتوں میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں ان میں حق بات ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں۔ اقول قول الحق، میں ہوں جو حق بات کہہ رہا ہوں۔ شک کیا ہو رہا ہے؟ یہودی شک کر رہے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں معاذ اللہ یہ ولد الزنا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حق وہ ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ ولد الزنا نہیں ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ان کو بغیر باپ کے۔ اور عیسائی کیا شک کر رہے ہیں، جو اختلاف کر رہے ہیں، وہ یہ کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی ویلیو کو ان کی حیثیت سے زیادہ بڑھا دیا۔ یہودی نے حیثیت سے بھی گھٹا دیا اور عیسائیت نے حیثیت سے بڑھا کے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور کہا کہ جب حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، اللہ ہی معاذ اللہ باپ ہے ان کا، اور اللہ نے آپ کو باپ بیٹا ٹھہرا لیا ہے۔ اور اس پہ پھر ان کی کنفیوژن جو ہے کہ بھئی اللہ کے جز کیسے ہو سکتے ہیں، اس کے پھر ایک اشکال کا جواب دیتے ہیں، پھر اس پہ ایک اشکال کھڑا ہوتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں لیکن خود بھی اس فلسفے کو واضح نہیں کر سکے۔ تو اللہ نے سیدھا سیدھا بتا دیا کہ بھئی یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی پوزیشن، اللہ کے بندے اور اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے والے، اور وہی پیغام جو تمام پیغمبروں کا پیغام تھا۔ تمام پیغمبروں کا پیغام کیا تھا؟ اللہ کے حقوق میں نماز اور زکوٰۃ، مخلوق کے حقوق میں والدین، یہ سب سے پہلے۔